बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सच क्या है? सानिहा जाफर एक्सप्रेस में शहादतों के नंबर के हवाले से, रेस्क्यू किए जाने वालों के नंबर के हवाले से सच क्या है? क्या डीजी आईएसपीआर की और सीएम बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल सच बताया गया? सवाल है। और क्या बीएलए वाले जो बता रहे हैं वो ठीक है? सवाल है। जाहिर है कि बीएलए वाले दहशतगर्द हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के शहरियों पर, पाकिस्तान के अहलकारों पर हमला किया है। उनके दिए गए नंबर की कवरेज ना की जाए। मैंने इससे पहले भी उनके लीफलेट जब आपको दिखाए तो उसमें जो उनके टेक्स्ट की बॉडी थी उसको हाइड कर दिया। उनके दावों पर बात हुई, लेकिन अब जो उनका दावा है कि उन्होंने कितना जानी नुकसान पहुंचाया है, मैं उसको नंबर को कवरेज नहीं दे रहा। लेकिन जो डीजीएसपीआर साहब कह रहे हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर सच था? जो सीएम बलूचिस्तान बता रहे हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर सच है? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि बीएलए वाले बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हैं। मैं उसकी कवरेज नहीं कर रहा। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि डीजीएसपीआर साहब ने कहा 440 लोग थे। फिर वजीर आजम ने कहा कि 339 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 21 शहादतों की बात हो रही है। अब सवाल यह होता है कि 80 लोग कहां हैं? गुमान यह है कि ये अफवाज पाकिस्तान के लोग थे और इन्हें बीएलए वाले अपने साथ ले गए हैं। जावेद चौधरी साहब ये बता रहे हैं। तो ये नंबर जब सवाल हुआ ना सीएम बलूचिस्तान से, तो उन्होंने कहा देखिए, कुछ लोग टिकट लेते हैं, ट्रेन में सवार नहीं होते, कुछ लोग किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं, कुछ लोग जब गोलियां चली, ऑपरेशन हो रहा था, भागे तो रास्ता भटक गए होंगे, कुछ लोग मुमकिन है दोबारा दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ गए हों। ये तमाम बातें की गई। डीजीआईएसपीआर साहब से भी इस सिलसिले में एक सवाल हुआ, तो हमारे सामने अभी तक मुकम्मल पिक्चर नहीं है और यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए। यह सवाल हमारे सामने आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इन दहशतगर्दों की, बीएलए वालों की कवरेज नहीं करनी चाहिए। इनकी जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं उनकी कवरेज नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें अपने हुकाम से सवाल करना है। When it comes to dealing with these terrorists, I am with my forces, DGISPR साहब। हाँ, जब वो कहेंगे ना कि अमेरिका में भी लोग लापता कर दिए जाते हैं, तो मैं कहूंगा ये क्या जवाब है? यानी अपने मुल्क में बंदे लापता करने का जवाब यह है कि कहीं और भी गलत होता है तो हम भी गलत कर रहे हैं। क्या यह जवाब दिया जाएगा? तो मैं डीजीआईएसपीआर से सवाल करूंगा, मैं अफवाज पाकिस्तान के जिम्मेदारान से सवाल करूंगा। जब ये बात होगी ना कि डीजीएसपीआर साहब कहेंगे कि क्या सूबे में अमनो अमान की जिम्मेदारी हमारी है? क्या हुक्काम को कानून नहीं पता? हम पे तनकीद करने वालों को कानून नहीं पता, वो कानून का अहाता करें। तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि क्या हुकूमतें बनाना, घर भेजना आपकी जिम्मेदारी है? आकर इक़्तिदार में बैठ जाना आपकी जिम्मेदारी है? नादरा संभालना, डाक का महकमा संभालना, वाबला संभालना आपकी जिम्मेदारी है? रिटायर्ड अफसरान को यहां पर लगाना क्या आपकी जिम्मेदारी है? और अगर ये रिटायर्ड अफसरान इतने अच्छे हैं तो फिर इनको वापस अपने ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में क्यों नहीं लगा दिया जाता? मैं ये सवाल करूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद दीज टेररिस्ट, आई एम विद द फोर्सेस, क्योंकि वो वहां पर उनसे उस तरह से लड़ रहे हैं जिसमें जान जाती है, जो हम में से, आप में से ना तो कोई कर सकता है, ना उसकी ट्रेनिंग है। तो ये उनके साथ हूं मैं। हाँ, जब सवाल करना है और सही सवाल करना है, जब सियासी मामलात में मुदाखलत की बात है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि हम मुदाखलत नहीं करते, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कामरान शाहिद को दिए गए बीपर में वो सियासत पे बात करते हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। मैं उस पर सवाल करूंगा। एक ये बहुत अहम मामला था। दूसरा, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। सकीना साहिबा, जिन्हें कमीशन मुकर्रर किया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज सरदार एजाज इसाक साहब की जानिब से, उनसे मुलाकात हो गई है। मुलाकात में क्या हुआ, इमरान खान साहब ने क्या बताया, सकीना साहिबा ने क्या देखा, अब बुध के रोज हमें हियरिंग पे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या देखा है? हुक्काम, जब उनसे कहा जाता है वीडियो लिंक के जरिए पेश करो, तो कहते हैं नेट नहीं चल रहा, अजीब मजाक है। फिर जब कहा जाता है कि पेश करो इसको अदालत में, फिजिकली लेकर आओ, तो कहते हैं सिक्योरिटी के मसाइल है। कैसी हुकूमत है? एक साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, अपने बड़े शहरों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी नहीं दे सकती, और फिर बात करती है कि मुल्क महफूज है, बेहतरीन है, दहशतगर्दी का किला कमा कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक देंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 1 इंच पे कब्जा नहीं है। फिर ये बातें हम सुनते हैं, तो अजीब मजाक कर रही है हुकूमत। क्या हुआ है इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकात में, यह हमारे सामने जल्द आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। इमरान खान साहब का एक मामला आईनी बेंच के सामने पहुंच गया है।
2022 میں جو لانگ مارچ تھا، جب عمر ایوب صاحب کی پیٹھ لال ہوئی تھی، جب لوگوں کو مارا پیٹا گیا تھا باقاعدہ طور پر پورے پنجاب میں، پولیس 23 کو 24 کو گھروں میں گھس گئی تھی، خواتین کو بچوں کو مارا پیٹا گیا تھا، یاسمین راشد صاحبہ کو گاڑی سے اتار رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، گاڑیاں توڑ رہے تھے، پولیس والے توڑ رہے تھے، وہ فیصل آباد میں پولیس والا پسٹل لے کے کھڑا ہو گیا تھا کہ میری لاش پہ سے گزر کے جاؤ گے، یہ ہم نے پولیس والوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ سیٹ اپ جس نے یہ سب کچھ بہت پہلے سے کیا تھا، بہت پہلے سے کیا تھا، تو اس سیٹ اپ کے لیے ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ اس لانگ مارچ میں مقررہ جگہ سے آگے تک عمران خان صاحب آئے تھے، تو ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست یہ آئینی بینچ میں سنی جا رہی ہے، یہ بھی سن لی جائے گی۔ خیر، دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو صبح بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو سولر والوں کے ساتھ اب ہاتھ ہونے جا رہا ہے اور ان لوگوں کو بھی تپش محسوس ہوگی۔ ابھی تک تو تپش سے ان لوگوں کو اے سی کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، اب تپش محسوس ہوگی۔ حالانکہ انہوں نے پیسہ اپنا لگایا، سولر اپنا خریدا، اپنی چھت پہ لگایا اور سورج سے جو توانائی ہے وہ لے لی، پھر بھی سرکار بیچ میں آ جاتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا۔ تو یہ ہماری سرکار ہے، یہ مذاق کرتی ہے، ٹیکس لیتی ہے تو نہ صحت کی سہولت، نہ تعلیم کی سہولت، نہ روڈ کی سہولت، کچھ بھی دیتی نہیں ہے، سیکورٹی دیتی نہیں ہے، اس کے بعد ٹیکس لے لیتی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں مذاق ہے۔ آپ دیکھیے کہ شہزاد اکبر صاحب ان کی باریک واردات کو کیا بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے انہوں نے ڈیوٹی فری سولر پینلز درآمد کر کے ایک دھوکہ دہی کا منصوبہ بنایا۔ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے نے بڑے پیمانے پر سولر شریف خاندان کے لوگوں نے منگوائے، سب سے زیادہ مال شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں اردلی کے بیٹے نے بنایا، اب یہ اس پر ٹیکس لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو جو کرنا تھا وہ کر لیا فوری طور پر، اور اس کے بعد یہ کام دکھایا گیا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ گورنمنٹ اگر کاروبار کرے گی یا گورنمنٹ سے وابستہ شخصیات اگر کاروبار کریں گی تو منافع ہی منافع ہے۔ آپ جو منصوبہ بنانے جا رہے ہیں اس سے پہلے اپنا کام اس جگہ کر لیں، پھر منصوبے کا اعلان کریں۔ آپ نے جو منصوبے سے پہلے کام کر لیا ہے، سستے داموں، ریٹس اوپر جائیں گے، آپ بیچ کے پیسہ کما لیں۔ تو یہ آسان ترین کام ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے نے کیا، یہ شہزاد اکبر صاحب بتا رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں آج کے دن کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ کا ہمارے سامنے پیغام آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش امتیازی سلوک، نفرت اور تعصب قابل مذمت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد پیش کر کے پاکستان نے آواز اٹھائی۔ اسلام دین رحمت ہے جو امن، محبت، برداشت اور انسانی عظمت کا درس دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کا رجحان پنپ رہا ہے۔ اسلامو فوبیا عالمی امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اسلامو فوبیا کے خاتمے کی ہر کاوش کو سراہتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور تمام عالمی ادارے نفرت انگیز رویوں کے خلاف مؤثر اور یقینی اقدامات کریں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ کیا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ پھر مریم نواز شریف صاحبہ کو بتایا جائے، مریم نواز شریف صاحبہ کو بتایا جائے کہ یہ دن جو منایا جاتا ہے نا، یہ دن منایا جاتا ہے اس شخص کی وجہ سے جو آج اڈیالہ جیل میں ہے، عمران احمد خان نیازی، جس نے تمام مسلم دنیا کے سربراہان کو خطوط لکھے اور کہا کہ اس سلسلے میں آواز اٹھاتے ہیں، اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی، اور جب یہ کیا گیا تھا کام تو پاکستان کے مندوب منیر اکرم صاحب نے 15 مارچ 2022 کو یہ اس سلسلے میں قرارداد پیش کی تھی، اور اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو عالمی یوم انسداد اسلامو فوبیا قرار دے دیا تھا۔ تو یہ ہوا تھا عمران نیازی کی کاوش کے تحت۔ اب اگر آپ کو آج کا دن منانا ہے تو جب آپ کہتے ہیں پاکستان نے آواز اٹھائی تو پاکستان نے آواز اٹھائی، لیکن اس سے پہلے آپ کے ابا حضور 3 بار وزیر اعظم تھے، آواز اٹھائی۔ اس سے پہلے اس ملک میں دیگر وزراء اعظم تھے، آواز اٹھائی۔ اسلامو فوبیا کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا، کیا مشرف نے آواز اٹھائی؟ یہ آواز اٹھائی عمران احمد خان نیازی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلمانوں کے دل میں جو جگہ ہے اس سلسلے میں دنیا بھر کو اویئر کیا عمران احمد خان نیازی نے۔ اسلامو فوبیا عمران احمد خان نیازی نے علم اٹھایا اور اپنا کام کیا۔ تو آج یہ دن ہم منا رہے ہیں، فخر کے ساتھ ہم یہ پیغامات دے رہے ہیں۔ اس شخص کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو کم از کم اتنا یاد رکھنا چاہیے تھا، پاکستان نے آواز اٹھائی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آواز اٹھائی تھی عمران احمد خان نیازی نے۔ یہ ان کی زبان سے نکلے گا نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو منافقت کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ ضرور بتا دیا جائے کہ یہ کارنامہ جس کا کارنامہ ہے اس کے نام رہنا چاہیے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کے ہی اسحاق ڈار انکل کی بات۔ اسحاق ڈار انکل جب ملک سے باہر تھے
تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے چہیتے صحافی کہتے تھے، جیسے انصار عباسی صاحب نے کہا تھا، یاد تو آتی ہوگی اسحاق ڈار کی. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی یاد آئی اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا گیا 16 مہینے کی حکومت میں. وہ کہتے تھے جب میں ہوائی جہاز میں تھا تبھی ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر اسحاق ڈار صاحب نیچے آئے ہوائی جہاز سے اور اس کے بعد ڈالر 300 پلس پہ گیا تھا اس ملک میں. اب اسحاق ڈار صاحب کے اس کارنامے کے حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب نے وہ جو کہتے ہیں ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے، ارے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے، بالکل وہی کام کیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کامران خان صاحب کے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے بتایا کہ 2017 میں دسمبر میں ایڈوائزر بنا، 2017 میں دسمبر میں ایڈوائزر بنا، اکتوبر میں ڈار صاحب چلے گئے تھے، 1 مہینہ انہوں نے واٹس ایپ پہ کام چلایا تھا. پھر انہوں نے بتایا 1 جنوری سے لے کر نومبر تک ڈار صاحب نے 11 مہینے میں $10 بلین مارکیٹ میں پھینکے. روپے کو 106 پر رکھنے کے لیے $10 بلین مارکیٹ میں پھینکے. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں میں پاگل کا بچہ ہوں، میں اگر یہ کام کروں گا اور میں ملک دشمنی کروں گا کہ میں باہر جاؤں ڈالروں میں ادھار لوں اور مارکیٹ میں پھینک دوں تاکہ روپے کی قیمت جو ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں، ہم ڈالر کو ایک جگہ رکھ سکیں. انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کروں گا. تو وہ کہتے ہیں یہ ملک دشمنی ہے، میں نے یہ ملک دشمنی نہیں کی. پھر وہ نمبرز دیتے کہ آج امپورٹ ہمارے جی ڈی پی کے کہاں جا رہی ہے. پھر وہ اس کے بعد ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کرتے ہیں، پھر وہ اس حکومت کی بات کرتے ہیں، اس حکومت کے کارناموں کی بات کرتے ہیں، کتنی ناکامی ہے. اور یہ سب کچھ اسحاق ڈار کا کیا دھرا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے نواز شریف صاحب کے سمدھی اور ان کے چہیتے وزیر خزانہ کا پول کھول کے رکھ دیا ہے، جو یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ 13 سے 17 تک دیکھیے کیا ہو رہا تھا. تو مفتاح اسماعیل صاحب سب کچھ بتا چکے. یہ جنرل باجوہ کو بھی ایک بار بتا چکے تھے کہ کس طرح سے اکانومی میں لینڈ مائنز لگائی گئی ہیں، تباہ کر دیا گیا ہے سب کچھ، اور کیا ہوگا یہ بتا دیا گیا تھا. آخری چیز، ایک جھٹکا ہمیں ملنے والا ہے ٹرمپ کی جانب سے اگلے ہفتے، یعنی آج ہم اتوار کو بات کر رہے ہیں، یہ جھٹکا آنے والا ہے. دیکھیے ٹرمپ نے 3 کلرز ان کے ساتھ ایک لسٹ تیار کی ہے ملکوں کی جن پر امریکہ میں سفری پابندیاں لگیں گی، جو امریکہ نہیں جا سکیں گے. ریڈ ہے آل ٹریول بینڈ. ریڈ میں شامل ہے افغانستان، بھوٹان، کیوبا، ایران، لیبیا، نارتھ کوریا، صومالیہ، سوڈان، پھر اس کے بعد سیریا، وینزویلا، یمن. آرنج ہے ویزاز شارپلی ریسٹرکٹڈ. ان میں صرف جو کاروباری شخصیات ہیں ان کو ویزا مل جائے گا جن سے امریکہ کو بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. ان میں بیلاروس ہے، ایریٹریا ہے، ہیٹی ہے، لاؤس ہے، میانمار ہے، پاکستان ہے. اس میں 6 نمبر پر پاکستان ہے، رشیا ہے، سیرالیون ہے، اس میں ساؤتھ سوڈان ہے اور ترکمانستان اس میں موجود ہے. پھر اس کے بعد آرنج کے بعد یلو ہے. یلو میں 60 days ٹو ایڈریس کنسرنز. اس میں ایک لمبی لسٹ ہے ملکوں کی. انگولا سے زمبابوے تک یہ ممالک ہیں. ان کا حال ہم سے بہتر ہے. ہمارا حال جو ہے وہ بہتر ہے کس سے؟ افغانستان سے، صومالیہ سے، سوڈان سے، نارتھ کوریا سے. ٹرمپ ہمیں ایک اور جھٹکا دینے جا رہا ہے. یہ جو تھا نا ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے، عمران نیازی نے معیشت تباہ کر دی، عمران نیازی نے سفارت تباہ کر دی، عمران نیازی نے پاکستان کے تعلقات خراب کر دیے. 3 سال ہو گئے، 3 سال ہر جگہ صفر کارکردگی ہے. مطلب امریکہ کو چھوڑے ہم، یو اے ای، لاہور سے کراچی جانا مشکل ہوتا تھا، کراچی سے یو اے ای جانا آسان ہوتا تھا. اب پورے پاکستان سے یو اے ای کا ویزا نہیں لگ رہا. وہ کچھ مخصوص چند لوگ ہوتے ہیں ان کا ویزا لگ جاتا ہے، ایک خاص تعلق اپنانا پڑتا ہے اس کے ذریعے لگتا ہے، یا پیسے کی طاقت ہوتی ہے اس کے ذریعے لگتا ہے، یا ہمارے ہاں لوگ گولڈن ویزا لے رہے ہیں. یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ سرکار جو یو اے ای کے حکمرانوں سے تو ایسے کر کے قریب ہیں یہ لوگ، اور یہ سرکار جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی، کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے دھڑا دھڑ بری خبریں آ رہی ہیں، اور دعوے کیا ہوتے ہیں؟ صرف اڈیالہ جیل سے بری خبریں آ رہی ہیں. آپ جس جگہ دیکھیں، جس جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ مریم نواز شریف سرکار ہو، شہباز شریف سرکار ہو، یا پھر ان لوگوں کی جو دیگر حکومتیں ہیں ان کے ساتھیوں کی، بلوچستان میں، سندھ میں حالات دیکھ لیجیے آپ. یعنی زرداری صاحب پہلے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بنائیں نہریں، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی نہریں کیسے بن سکتی ہیں. تو اس طرح کے مذاق ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں سب کچھ اچھا چل رہا ہے. آخری چیز جاتے جاتے، گلوکارہ نصیب لال صاحبہ انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا ہے اپنے شوہر پہ، جنہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، مارا پیٹا ہے. اور نصیب لال کہتی ہیں مجھے انصاف چاہیے.
اس سے پہلے اس طرح کا معاملہ ہم نے اداکارہ نرگس کا دیکھا تھا، بہت شور مچا، یعنی ملک سے باہر تک شکایتیں گئیں، ان کے بیٹے نے کینیڈا میں شکایتیں کر دیں اور اس کے بعد پھر صلح ہو گئی تھی۔ یہاں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔